सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो अज़ान के ऊपर है, यानी अज़ान का जवाब देना और अज़ान होते हुए बात करना, क्या अंजाम है उसका, सवाब और अज़ाब के ऊपर मौजू है आज हमारा। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। तो हज़रात मोहतरम, आइए वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत शानदार वीडियो है, आपको सुनकर दिल खुश हो जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, अज़ान की बहुत बड़ी फजीलत आई है, रिवायतों में है, हदीस पाक में है कि अगर इसका सवाब खोल दिया जाता, यानी इसके सवाब के बारे में आवाम को बता दिया जाता, तो लोग आपस में लड़ते झगड़ते, यहाँ तक कि तलवारें चलती कि अज़ान मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। लेकिन आज अफसोस, सद अफसोस, ये कहते हुए बड़ा दिल गमगीन होता है कि हमारे नौजवान भाई बहुत से ऐसे हैं जिनको अज़ान के अल्फाज तक याद नहीं है। मुसलमान होने के बावजूद अज़ान के अल्फाज याद नहीं हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि मस्जिद के अंदर तकबीर जमात का वक्त करीब है और तकबीर पढ़ने के लिए हमारे बहुत से बुज़ुर्ग भी बैठे हुए होते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी उम्र के शख्स होते हैं वो भी बैठे हुए होते हैं और नौजवान भाई भी हमारे बैठे हुए होते हैं। अगर उनसे कह दिया जाए कि हाँ भाई तकबीर पढ़ो, तो वो ऊपर नीचे देखते हैं और ये कहते हैं इमाम साहब आप ही पढ़ लो। बताइए, मुसलमान होने के बावजूद नमाज भी पढ़ रहा है लेकिन उसके तकबीर के अल्फाज याद नहीं है, तकबीर याद नहीं है। वो तकबीर पढ़ते हुए शर्माता है, अल्लाह का नाम लेते हुए शर्माता है। अगर उससे कह दिया जाए कि कोई गाना सुना दो, कोई दुनियावी बात सुना दो, तो बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े खुश होकर के, बड़े जज्बे के साथ वो बात सुनाएगा। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान, एक अल्लाह का नाम लेने में तुझे इतनी शर्म आती है, तू इतना शर्माता है, इतना घबराता है, इतना डरता है, जो कि तुझे ये होना चाहिए था कि अगर तुझसे कोई अल्लाह के बारे में कोई बातचीत करे, अल्लाह के बारे में जानने के लिए कोशिश करे, तो तुझे एकदम जवाब देना चाहिए था। तो बहरहाल वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हज़रात मोहतरम, जो अज़ान का सवाब है वो मैंने बता ही दिया आपको कि अज़ान का सवाब अगर खोल दिया जाता, बता दिया जाता, तो आपस में लोग झगड़ते लड़ते कि अज़ान मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं पढ़ूँगा। लेकिन हज़रात, इसका सवाब पोशीदा रखा है। मौज़िन के लिए बहुत ही बड़ी फजीलत है। रिवायतों में आता है कि जो शख्स मौज़िन बनता है, जो शख्स अज़ान की पाबंदी करता है, अज़ान पढ़ता है मस्जिद के अंदर, तो उसका मर्तबा इतना ऊंचा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर वो सच्चे दिल से, खुलूस दिल के साथ अज़ान पढ़ी है, उसने अपनी ज़िंदगी में नामवरी के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह के रसूल को राज़ी करने के लिए, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह के लिए अज़ान पढ़ी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी कब्र के अंदर एक नूर पैदा होगा और उसकी जिस्म को मिट्टी नहीं खाएगी, कीड़े नहीं खाएंगे, उसके कफन तक में दाग नहीं लगेगा। तो ये मौज़िन की फजीलत है, ये मौज़िन का मर्तबा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल हम मौज़िन को ऐसा समझते हैं कि गिरी निगाहों से देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मौज़िन का मकाम तो बहुत ऊंचा है, मौज़िन का मकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा मौज़िन कौन हो सकता है। वो ऐसा बिलाल थे कि अगर अज़ान पढ़ते थे तो तमाम के तमाम मदीना मुनव्वरा के अंदर तमाम के तमाम खामोश हो जाते थे और आपकी अज़ान को बड़े दिल के साथ, खुलूस दिल के साथ समाअत करते थे। तो हज़रात मोहतरम,
لیکن آج ہم ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حدیثوں میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص خسارے میں ہے، وہ شخص مشکل میں ہے، وہ شخص گھاٹے میں ہے، وہ شخص نقصان میں ہے کہ اگر اس کے سامنے، اگر وہ کہیں موجود ہو، بازار میں کھڑا ہو یا گھر کے اندر ہو اور اذان کی آواز اس کو آ رہی ہو تو اس پر یہ لازم ہے کہ یا تو خاموش ہو جائے، اگر دنیا داری بات کر رہا ہو تو خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ خاموش ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اذان کا جواب دے۔ اذان کے جواب دینے میں بے شمار نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، بے شمار فائدے ہیں۔ حضرات محترم، اذان کا جواب دینے میں بے شمار نیکیاں، کروڑوں نیکیاں دی جاتی ہیں، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو کوئی مسلمان، کوئی شخص اگر اذان ہوتے ہوئے دنیا داری بات کر رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اب خطرہ ہے، مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس کو موت آئے تو ایمان پر اس کو موت نہ آئے، یعنی بے ایمان ہو کر کے مرے، اس کی زبان پر کلمہ شریف بھی نصیب نہ ہو۔ حضرات محترم، بازاروں میں کھڑے ہیں، اذان ہو رہی ہے، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، خاموش نہیں ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ تو دنیا داری باتوں کی بات ہے، اس کو منع کر رہے ہیں، یہ تو لغو بات ہے، بیکار کی باتیں ہیں، لیکن یہاں تک حکم آیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو آپ خاموش ہو جاؤ، آپ اذان کا جواب دو۔ میرے پیارے، جب قرآن پاک اتنی عظیم ترین کتاب ہے، اتنی پاک کتاب ہے، اتنی شان رکھنے والی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے، جب اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جب اذان ہو تو قرآن پاک کی اگر تلاوت کر رہے ہو تو خاموش ہو جاؤ، اذان سنو، اذان خاموشی کے ساتھ سنو، اذان کا جواب دو۔ لیکن میرے پیارے، آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ قرآن پاک تو رہا ایک طرف، قرآن پاک تو رکھے طاقوں کے اندر رکھے قرآن پاک کے اندر تو قرآن پاک کی جلد پر گرد و غبار چڑھ جاتے ہیں، اس پر دھول جم جاتی ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ قرآن پاک کو کھول کر کے اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیں، اسے اپنے دل سے لگا لیں، اسے اپنے چہرے سے لگا لیں، تاکہ قرآن پاک کو چھونے کا ثواب ملے گا، قرآن پاک کو دیکھنے کا ثواب ملے گا اور قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ وہ وقت نہیں ہے۔ افسوس صدا افسوس، اذان ہو رہی ہے، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، موبائل چل رہا ہے، گھروں میں ٹی ویاں چل رہی ہیں۔ میرے پیارے، یہ کہتے ہیں کہ ہاں اذان ہو رہی ہے، آواز بند کر دو، آواز، ٹی وی بند مت کرو۔ میرے پیارے، تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹی وی بند کر کے تو اذان کا جواب دیتا، تو تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی۔ اور حضرات محترم، یہ تو بات ہوئی کہ اذان کا جواب دینا، اس کی فضیلت، اور اذان ہوتے وقت دنیا داری بات کرنا کتنا برا انجام ہوگا، کہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اذان ہوتے وقت دنیا کی بات کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اسے موت آئے تو وہ ایمان پر موت نہ آئے، بلکہ اسے ایمان پہ خاتمہ نہ ہو، بے ایمان ہو کر کے مرے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرات محترم، ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بات اور ہے کہ جب اذان پڑھتے ہیں تو لوگ بار سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب، کہ ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے، اذان پڑھی جاتی ہے تو کتے بہت بھونکتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کتے کیوں بھونکتے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستو، کتوں بھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر کے شیطان
بھاگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر شیطانی حرکت ہوتی ہے۔ وہ شیطان کی حرکت جو اس کے اندر ہے وہ بھاگتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، اس لیے وہ بولتا ہے۔ اس لیے اور اس کو آسمان پر شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ انسانوں کو یہ جو روحیں ہوتی ہیں، یہ جو آتمائیں ہوتی ہیں، یہ جو جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جن کو ہم سن نہیں سکتے، وہ جو آتمائیں گھومتی ہیں وہ تو وہ حیوانات یعنی یہ جانور ہوتے ہیں، ان کو نظر آتی ہے، ان کو دکھائی دیتی ہے، ان کو آواز بھی آتی ہے، تو اس لیے وہ ان کو دیکھ کر کے بھونکتے ہیں، بولتے ہیں۔ تو حضرات محترم، کتا اس لیے بھونکتا ہے، اور کچھ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب صبح صبح اذان ہوتی ہے تو ہر پکشی ہوتے ہیں، پشو ہوتے ہیں، صبح صبح بولتے ہیں، چڑیاں چہچہاتی ہیں، بلبلیں گنگناتی ہیں کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ صبح صبح ایک جانور، ایک پرندہ، ایک پکشی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ ہم صبح فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، کتنی لعنتیں برستی ہوں گی ہم پر کہ ہم صبح کے وقت جو ہمیں اٹھنا چاہیے، رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو صبح صبح اٹھو، نہاؤ دھو، پاک و صاف ہو اور میری عبادت کرو تاکہ تمہارے گھر میں برکت ہو، تمہارے جسم میں برکت ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تمہاری تمام پریشانیاں سے تمہیں نجات حاصل ہو۔ لیکن حضرات، مسلمان کہاں ماننے والا ہے؟ مسلمان نہیں مانے گا۔ مسلمان کو تو پوری رات جگا لو، موبائل دکھا لو، لیکن اس سے کہہ دو کہ چل بھائی میلاد میں چل رہے ہیں، تو بولے میں ابھی آ رہا ہوں، نماز پڑھنا چل رہے ہیں، مولانا صاحب میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی ہیں۔ میرے پیارے، تو جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی تو یہی کہے گا کہ ہاں اے مالک مولا میرے کپڑے خراب ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندے ہمیشہ ہر وقت پاک و صاف رہا کرو، کیونکہ کچھ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے، کس وقت دنیا سے جانا پڑ جائے۔ تو حضرات، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب اذان ہو تو اذان کا جواب دو۔ اذان کا جواب کیا ہے؟ اذان کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مؤذن پکارے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسی طرح کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بندگی صرف اپنے رب کے لیے ہے۔ اس کے بعد مؤذن پکارتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ اس کے بعد مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یعنی آؤ نماز کی طرف۔ یعنی مؤذن پکار رہا ہے، گاؤں والوں کو پکار رہا ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر رہا ہے، مسلمانوں آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، تاکہ تمہیں تمام پریشانیوں سے راحت نصیب ہو، تم تمام پریشانیوں سے بچ جاؤ، تم تمام پریشانیوں سے، تمام دکھوں سے، تمام بیماریوں سے شفا یاب ہو جاؤ۔ آؤ مسجد کے اندر آؤ، آؤ تم کامیاب ہونے کے لیے آؤ۔ اس کے بعد پھر پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر
لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو یہ مطلب ہے اذان کا۔ تو بہرحال جو میں نے کہا، اللہ رب العزت بولنے میں اور آپ حضرات کے سننے میں کوئی غلطی ہو جائے تو رب تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے لفظوں کو معاف فرمائے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔